अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैंने आपके साथ एक तो ये ख़बर शेयर करनी है, जो डॉक्टर नबीहा जाली डॉक्टर हैं, उनकी जनाब आली तलाक हो गई है फाइनली, जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। क्योंकि कौम जो है ना वो बेचारी दरमियान में अटकी हुई थी, ना समझ आ रहा था कि उस पार जाना है, ना समझ आ रहा था उस पार जाना है। तो लोग कह रहे थे कि या आर हो जाओ तो या पार हो जाओ। चलो, पंजाबी में कहते हैं शुक्र है ए काम तो बनने लग गया। वैसे तो किसी की तलाक पे, किसी बहन बेटी की इस तरह की ट्रेजेडी के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन अवाम बाकायदा तौर पे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। उसके अलावा आजकल जो पापा की परियां हैं वो किस तरह से बरसाती मेंढकों की तरह बेहूदगी और बेहयाई में इतनी आगे निकल गई हैं कि वो सड़कों पे निकल के जो जो आपको दिखा रही हैं। कुछ इसी तरह के 8-10 नमूने हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर जाली तबीहा आंटी के बारे में, क्योंकि ये मोहतरमा जो हैं इन्होंने पूरे पाकिस्तान को वक़्त डाल के रखा हुआ था। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि ये माहिर नफ्सियात हैं। बेसिकली ये माहिर नफ्सियात नहीं है, ये खुद नफ्सियाती मरीज़ा हैं, इनको खुद किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रही कि खुदा न खास्ता कोई मैं किसी की तज़हीक कर रही हूँ, कोई ज़हनी तौर पे बीमार हो तो उसको इलाज की ज़रूरत है, हमें उसके लिए सिंपैथी करनी चाहिए। लेकिन मैं इस खातून के लिए सिंपैथी क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी रीज़न आपको बताती हूँ। बेसिकली ये खातून जो हैं, इनकी अब ये जो हारिस खोखर नामी शख्स के साथ शादी हुई थी, और वो शादी जो है वो अपना 1 साल भी मुकम्मल नहीं कर सकी। और लोग इतने बेहुदा मैसेजेस कर रहे हैं, यकीन करें कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा था। कोई कह रहा था ये शादी तो जनाब अपना 1 साल मुकम्मल नहीं कर सकी। कुछ लोगों ने कहा कि सर्दी ख़त्म शादी ख़त्म, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। लेकिन दरअसल ये खातून जो कुछ भी कर रही थी ये पूरा एक ड्रामा रचा रही थी। ये खातून बेसिकली वायरल होने के लिए हरकतें करती थी। अब आप लोग कहोगे कि इसका कोई सबूत, तो मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले दुआ ज़हरा एक केस आया था, उस केस को मैंने कवर किया था। तो ये जो खातून है, अल्लाह माफ़ करे, जिसको मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी लाइव नहीं देखा, कभी सामने नहीं देखा, इस खातून के ऊपर मैंने एफआईए में केस भी किया हुआ है। अभी भी मेरे जो लॉयर हैं उनकी थोड़ी सी हमदर्दी इस खातून के साथ है, क्योंकि ये माफ़ी मांगने के लिए या पैगामात इसने भेजे थे उनके ऑफिस में, तो जिसकी वजह से उन्होंने, पंजाबी में वो कहते हैं, थोड़ा हाथ होला रखा। दूसरा ये कि इस खातून का नाम डॉक्टर नबीहा भी नहीं है। तो हमने, क्योंकि जो केस इस पे किया था वो हमने डॉक्टर नबीहा नाम लिख दिया था, और इसका नाम भी कुछ और है। इसकी एक पागल बहन है जो कि सड़कों के ऊपर बेचारी भीख मांगती है। और ये खातून जो है ये दुआ ज़हरा केस में सड़क के ऊपर अदालत लगा के बैठी। इसने वायरल होने के लिए प्लान बनाया, इसने पूरे यूट्यूबर्स को वहाँ पे इकट्ठा किया, और उनको इसने कहा कि ज़ुनैरा माहम जो है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे शौहर के साथ उसके ताल्लुकात थे। और वो इस सड़क पे रोने बैठ गई, और मैं हैरान और देख रही हूँ कि ये औरत है कौन, मैं तो उसको जानती भी नहीं। तब इसने वायरल होने की बहुत कोशिश की, इसको कोई मुंह भी नहीं लगाता था, और कभी कोई यूट्यूबर इसको लेके सड़क पे बैठ जाता था, कभी कोई। और वो केस गुजर गया, आप लोगों ने देखा, उसमें बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई, मुझे बहुत डिफेम करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सच्ची बात बताई थी कि भाई वो लड़की अगवा नहीं हुई, वो लड़की घर से भागी है। अब फाइनली ये जो खातून है, इसको मिल गया ये हारिस खोखर नाम का एक नमूना। और फिर उसके बाद वो नमूना है, उसके साथ इसने जनाब जी आए रोज़ आप लोगों के सामने, जब इसकी शादी हुई तो इसने मौलाना तारिक जमील के घर में डांस करने शुरू कर दिए। फिर इसके ड्रेस के ऊपर कंट्रोवर्सी आ गई। फिर इसने अपने सास ससुर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया टेलीविज़न पे बैठ के। तो लोगों को समझ आ गई कि ये किस कुमाश की औरत है। अब मेरा काम है जी अपनी ज़ाती राय ना देना, ठीक है। इस चीज़ के लिए मुझे हमदर्दी है कि भाई किसी भी औरत को तलाक या खुला नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जो इनका वाला मामला है, इसमें पूरी तरह से ये औरत खुद इन्वॉल्व है। अच्छा, इससे पहले भी किसी ने पूछा कि आपके जो पहले वाले शौहर थे, जिनके बारे में आप कहते हैं कि उनके मुबैना ताल्लुकात थे, इसका मतलब है कि फिर वो अच्छे आदमी नहीं थे? उनके तो ताल्लुकात थे। तो इसने कहा नहीं नहीं, वो तो बड़े नेक आदमी थे। तो फिर किसी ने कहा कि अगर नेक आदमी थे तो वो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, और फौत हुए हुए बंदे के बारे में आप ऐसी बात कर रही हैं, तो वो तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो फिर जाके ये औरत कहीं चुप की थी। अब इसका दूसरा शौहर है, अब ये उसको रो रही है, अब ये उसके बारे में कह रही है कि वो नेक आदमी नहीं है, क्योंकि आधी रात को इल्ज़ाम क्या लगाती है कि 2 बजे इसको किसी लड़की का फ़ोन आया था जो कि इसकी रिश्तेदार थी, और वो इससे पैसे मांग रही थी। अगर किसी ने पैसे मांग लिए हैं, आपने देने हैं, दो, नहीं देने तो आप इनकार कर दो। लेकिन आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर इस तरह से उंगलियां उठाओ, ये औरत है क्या? लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये औरत तो अपने बारे में कहती थी, लोगों को तलाकों के मशवरे देती थी, और अपने बारे में कहती थी कि भाई मेरे जैसा कैरेक्टर तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो फिर अब आपका वो कैरेक्टर कहाँ गया? बहरहाल
محترمہ جو ہے وہ کیا فرما رہی ہیں، ہیو اے لک. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میری تذلیل کرتا رہا، مجھے گالیاں دیتا رہا. شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے ایک لڑکی کے فون آنے پر، رات کے 2 بجے ایک لڑکی کا فون آتا ہے جسے یہ اپنی کزن بتاتا ہے اور وہ اس سے پیسے مانگ رہی تھی. اس نے اس کی خاطر مجھے درندوں کی طرح، وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح مارا. میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی قرآن اٹھا لے. جی تو آپ نے دیکھ لیا. اب میرے پاس کیونکہ ولاگ میں ڈیٹیل اور بھی بہت ساری ہے جو میں نے ڈسکس کرنی ہے، ادروائز تو میں پورا ولاگ اس خاتون کے اوپر کر سکتی تھی کہ کس قدر دماغی مریضاں ہیں اور پتہ نہیں ان کے ساتھ رہنے والے افراد کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو ان کو پلیز برائے مہربانی جو اتھارٹیز ہیں وہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروائیں، ان کا علاج کروائیں. نفسیاتی علاج کروانا کوئی بری بات نہیں ہے اگر انسان بیمار ہو، لیکن بات یہ کہ نفسیاتی مریض کبھی خود سے مانتا ہی نہیں کہ میں نفسیاتی مریض ہوں. تو میرے خیال سے پوری قوم کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے. اسی طرح کی نفسیاتی کچھ پاپا کی پریاں ہیں، چلیے آئیے ان کو بھی آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا جی، اب ذرا یہ ولاگ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جب ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کو، ایک عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پہ سمجھا جائے گا، ایک ایسی چیز جو اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں باہر کے ملکوں میں ہم سے لاکھ گنا بہتر وہ پتہ کیوں ہے. ہم جیسے لوگ وہاں جا کے کہتے ہیں استغفر اللہ، توبہ، یہ تو ننگی گھوم رہی ہیں. او بھائی وہ ننگی بھی گھوم کے نا سڑکوں پہ کم از کم محفوظ ہیں، جو بری ہے وہ خود سے بری ہے. یہاں تو ایک باپ کی عمر کا شخص جو ہے وہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو کلپ نظر آ رہا ہوگا، چھوٹی سی بچی کے ساتھ وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، یعنی کہ باپ کی عمر کا بھی نہیں، وہ مجھے لگتا ہے دادا کی عمر کا ہوگا، لیکن جو وہ حرکتیں کر رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ کوئی آپ کو وہ ڈانس پروگرام یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی، کوئی مجرا وجرا ٹائپ کی چیز نہیں ہو رہی ہے، یہ فیملی فنکشن ہو رہا ہے. اور فیملی فنکشن میں ایک چھوٹی بچی اپنے دادا کی عمر کی لڑکی کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اور دادا اس کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، مطلب میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر نا تو غیرت نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. پھر میں دوبارہ سے حنا پرویز بٹ کا ریفرنس دوں گی، کیونکہ پچھلے والے ولاگ میں بھی میں نے ریفرنس دیا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ گند مچا رہے ہیں پاکستان میں. لیکن جو لوگ گند مچا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن کس نے لینا ہے، کام کس نے کرنا ہے، حکومت میں کون ہے. یقین کریں کہ کبھی وہ جو کہتے تھے نا، ہم لوگ سنتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے، میں اپنے نانا ابو سے یہ بات سنا کرتی تھی، وہ ضیاء الحق کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ جو ضیاء الحق کے اوپر تنقید کرتے تھے، کیونکہ میرے نانا تو خود آرمی سے تھے تو دیٹس وائی وہ ان کی تعریف کرتے ہوں گے، شاید اس لیے بھی کہ ضیاء الحق کا زمانہ شاید بہت ریلیجیس تھا. لیکن جو لوگ ضیاء الحق کے اوپر تنقید کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ضیاء الحق نے جناب ڈائمنڈ مارکیٹس کے اندر جو عورتیں ہیں نا ان کو نکال کے پورے پاکستان میں پھیلا دیا. تو وہ اب جگہ جگہ پھیلی ہیں اور ان کی جو پیداوار ہے وہ آگے یہ گند مچا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو نکل کے پھیلی تھی وہ آخر کتنی تعداد میں تھیں. یہاں تو پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں بےہودگیاں ہو رہی ہیں. ہر لڑکی جو ہے وہ ایسی فوٹیج بنا کے اپلوڈ کرتی ہے کہ آپ خود خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو بظاہر بلو کلر کے ڈریس میں خاتون نظر آ رہی ہے. اب اس کو جا کے گرفتار بھی کون کرے؟ اگر کوئی کر بھی لے تو وہ کہے کہ میں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق شلوار قمیض میں ہوں. لیکن وہ آپ لوگوں کو جو اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے، جو دکھانا چاہ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. بات پھر وہی ہے کہ جب ہم عام خواتین کے اوپر جو ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ بےہودگی پھیلاتی ہیں، ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہاتھ ہم پہ ہی پڑتا ہے، آپ اپنے سٹارز کو نہیں دیکھتے جنہیں آپ نے اتنا بڑا سٹار بنا دیا ہوا ہے. وہ جب اس طرح کی حرکتیں آن سکرین آ کے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں، وہ تو ہمارے سپر سٹار ہیں، تو پھر ہم بھی سپر سٹار بننے کے لیے حرکتیں کریں گے. ایک تو یہ اقرار صاحب ہیں جی، انہوں نے کوئی 3 شادیاں کر لی ہوئی ہیں، اللیجڈ ان کے پتہ نہیں کتنے سارے ریلیشن شپس ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. کہتے ہیں کہ جی سوتن کا نام تو دیوار پہ لکھا ہو تو عورت وہ دیوار توڑ دیتی ہے. کیسے پاسبل ہے؟ میں مانتی ہوں کہ اسلام میں آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن انصاف کے ساتھ، اور انصاف قائم کرنا تو صرف اللہ کا وصف ہے. کوئی انسان نہیں انصاف کر سکتا. عام انسان کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو اتنے سارے گلے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن میں حقوق العباد معاف نہیں کرتا. تو ایک گھر میں بیویاں رہیں تو پاسبل نہیں ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی نہ ہو. اب یہ محترمہ ان کی جو تیسری والی بیوی ہے وہ دوسری والی بیوی کو بتا رہی ہے کہ میرے شوہر باتھ روم میں تھے، ہاں 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 ہاں، میں باتھ روم میں گئی، ہاں میں باتھ روم سے ان کو نکال کے لائی، ہاں. مطلب یہ چیزیں ہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے والی. یہ ذرا محترمہ کیا فرما رہی ہیں، ہیو اے لک. یار واش روم میں تھے، میں نے انہیں باہر نکالا، میں نے کہا آپ تو پہلے باہر نکلے نا. کہ میں نے کہا پہلے آپ باہر نکلے، مجھے تیار ہونا ہے جلدی سے. اچھا آپ نے سن لیا. اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ نے ان کو باتھ روم سے ہی کیوں نکالا؟ آپ باتھ روم کی کوریج بھی باہر ہی آ کے کر لیتی ہیں، بلکہ اندر ہی جا کے کر لیتی ہیں. آپ باتھ روم سے بھی فوٹیجز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں، آپ کا ولاگ ملینز کو ٹچ کرتا. تو جب ہمارے
وہ فیملیئر فیسز جو ٹی وی کے لیے کام کر چکے ہیں، جب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو عائشہ عمر نظر آ رہی ہیں. اب آپ ان کا لباس دیکھیے. یہ جناب ذیشان ہے جی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ عائشہ عمر انڈیا یا لنڈن میں نہیں ہے بلکہ وہ کراچی کے ایک مال میں گھوم رہی ہیں، آدھ ننگی پھر رہی ہیں. اور عائشہ عمر جو ہیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر لوگوں کا تو کام کہنا ہے. یہ محترمہ اپنے بارے میں خود کیا بات کرتی ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں. ان کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں اس میں یہ روتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ان کو جنسی ہراسانی کا شکار بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ بچپن میں ان کا ایک ہمسایہ تھا جو ان کو جنسی طور پہ ہراساں کرتا رہا کئی سال تک. پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ بڑی ہو گئیں، انڈسٹری میں آئیں اور بہت سارے لوگوں نے جو کاسٹنگ کاؤچ ہیں وہ ان کو ملے اور ان کو جنسی طور پہ ہراساں کی. پھر بات یہیں تک نہیں رکتی، پھر ان کی کچھ اس طرح کی ڈریسنگ سامنے آئی کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کے کانوں میں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ کو ہر بندہ آ کے جنسی طور پہ ہراساں کر جاتا ہے، آپ اپنے آپ کی خود بھی تو تھوڑی بہت حفاظت کیجئے، آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیے. پھر پچھلے دنوں انہوں نے ایک پروگرام ہوسٹ کرنا شروع کر دیا جس میں انہوں نے لیو ان ریلیشن شپس کو جو ہے وہ ہوا دینا شروع کر دی کہ لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک گھر میں رہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ٹرکی میں جا کے شوٹس کیے. ان کے اس پروگرام کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہوئی لیکن اس کے باوجود ان کے سر پہ کوئی جوں تک نہیں رنگی. شعیب ملک کے ساتھ ان کا اسکینڈل آیا تو ان کی بیوی نے، جو شعیب ملک کی فرسٹ ایکس وائف ہیں جی ثانیہ مرزا، انہوں نے طلاق لے لی. آپ کو یاد ہوگا جب پرفیوم لانچ کی سیریمنی پہ شعیب ملک نے عائشہ عمر کو انوائٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد ثانیہ مرزا کا مسئلہ ہو گیا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے سوئمنگ پول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی بولڈ حرکتیں کرتے ہوئے واہیات قسم کے مناظر عکس بند کروائے تھے اور بعد میں کہہ دیا تھا کہ ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں، ہم تو صرف اس طرح کی حرکتیں مطلب شوٹ کے لیے کر رہے تھے. تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس طرح کپڑے اتار کے لاہور، یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے، یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا، یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے اور ہمارے پولیٹیشنز آتے ہیں اور بڑے آرام سے آ کے ٹویٹ کر کے نکل جاتے ہیں. تو پھر قانون کس نے بنانا ہے؟ کہاں کا اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بابا نظر آ رہا ہوگا، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ وہ جو حرکتیں کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ بابے کے ساتھ وہ خاتون بھی اتنی ہی اس چیز میں انوالو ہے کیونکہ وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اپنے ٹک ٹاکس بنا رہی ہے. اللہ معافی دے، مطلب کہ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم آخری زمانہ دیکھ رہے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کو کبھی برا نہ کہو، لیکن معاشرہ چلیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا ماحول ہو گیا ہے. یہ شاہد خاقان عباسی کا ایک فین پیج ہے جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ اس بابے کو کبھی بھی فرشتے لینے کے لیے آ سکتے ہیں مگر پتہ نہیں یہ کیوں بے غیرتی کر رہا ہے. یہ لڑکی تو اس بابے کو ویوز اور لائکس کے لیے استعمال کر لیا، لیکن یہ بابا بھی بہت، مطلب بابا ہی کم از کم سوچ لے کہ میں کم از کم چلو اس عمر میں آ کے اپنی آخرت سنبھال لوں. ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، سوچے تو صحیح. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچپن میں نا جب میں بہت چھوٹی تھی تو ہم لوگ رہتے تھے کینٹ میں. کینٹ کا ہمارا جو ایریا تھا اس میں بہت بڑے بڑے گراؤنڈز تھے اور وہاں پہ گھاس لگی ہوتی تھی. کینٹ ایریا، کینٹونمنٹ ایریا، وہاں پہ میں رہتی تھی. تو مجھے اپنے بچپن میں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ شدید بڑے بڑے گراؤنڈز کے اندر بڑے بڑے پودے لگے ہوتے تھے، وہاں پہ عام عوام جو ہیں وہ نہیں آتے تھے. تو میں نے بچپن میں جگنو دیکھے ہوئے ہیں. آج کے وقت میں ہم دیکھیں تو جگنو کا نام و نشان ہی نہیں ہے، جگنو ناپید ہو چکے ہیں. پتہ ہی نہیں کیوں ہوگا کسی کو جگنو ہوتا کیا ہے. بچپن میں تو خیر جگنو کی پوئمز بھی پڑھتے رہے ہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جگنو دیکھے ہیں. بالکل اسی طرح سے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب برسات کا مہینہ آتا تھا تو مینڈک جو ہے نا وہ کینٹ کی سڑکوں پہ آ جایا کرتے تھے. وہ جو پانی جہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا اس میں سے نا کافی دن تک ان کی آوازیں بھی آتی تھی مینڈک کی، ٹیں 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 ٹیں، اور وہ کرتے کرتے وہ روڈز کے اوپر آ جایا کرتے تھے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ہمارے گھر کے پاس نا جاپنیز ٹائپ کے، چائنیز، کورین ٹائپ کے لوگ رہا کرتے تھے. وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے اور وہ کوئی بزنس کرتے تھے اور وہ کینٹ میں رہتے تھے. تو باقاعدہ طور پہ وہ سڑکوں کے اوپر سے مینڈک چن کے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو کھاتے بھی ہیں. تو جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم نے اکثر یہ مثال سنی ہے نا کہ جب برساتی مینڈک باہر نکل آتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچپن والا ٹرینڈ اب مینڈکوں والا ختم ہو جائے گا. ابھی بھی میں اچھے پوش ایریا میں ہی رہتی ہوں لیکن میں نے کبھی مینڈک یہاں پہ دیکھے نہیں ہیں. لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ ان کی جگہ اب جو برساتی مینڈک سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کو ایک محترمہ نظر آ رہی ہیں تڑپتی ہوئی، بیسیکلی بارش کا مزہ لے کر وہ بارش کا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہیں کہ مینڈکوں کا اور جگنوؤں کا زمانہ چلا گیا ہے. اب برساتی مینڈک اس طرح سے سڑکوں پہ آئیں گے، بے حیائی پھیلائیں گے اور سوشل میڈیا پہ ہم ہی لوگ ان کو ویوز دیں گے،
ہم ان کی پذیرائی کریں گے. اچھا ایسے لوگوں کے کامنٹ سیکشن کو کھولو نا تو کامنٹ سیکشن میں لکھا ہوتا ہے واو نائس فینٹیسٹک ایکسلنٹ اور ہاٹ اور پری اور پتہ نہیں کیا کیا. سمجھ سے باہر ہے ہو کیا رہا ہے. تو اگر اسی طرح کی سوچ ہوگی تو ان ماؤں نے کل کو جو بچے پیدا کر کے تو پھر آگے سے ان کی نسل تیار کرنی ہے, وہ نسل کیسی ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم پتوں کے زمانے سے نکل کر پھر واپس پتوں کی طرف جا رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ پتے بھی باندھنے کی کیا ضرورت ہے, نیچرل رو جیسے ہم آئے تھے ویسے ہی ہم گھومے پھریں. میرا تو یہی خیال ہے. لیجئے یہ ایک اور محترمہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ بڑی مشہور ٹک ٹاکر ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا, لیکن یہ وہ خاتون ہے جو مجھے یاد ہے کہ وہ ریحان طارق نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس خاتون کو بلا کے بڑا ذلیل کیا تھا اور کہا تھا کہ تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو. تو ہمارا پورا معاشرہ اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا کہ ریحان طارق نے اتنے فضول سوال کیوں کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, ریحان طارق تو تھا ہی فضول, اس نے تو اس طرح کی حرکتیں کی ہی تھیں, لیکن اس پوڈ کاسٹ کے بعد یہ خاتون کیا کر رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پانی میں مچل رہی ہے اور وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ جل پری ہے, وہ کس طرح کی پری ہے اس کا اندازہ آپ نے لگانا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کل کی پاپا کی پریوں کو کیا ہو چکا ہے. بہرحال جناب فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں. یہ تھا آج کا بلاگ. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.